गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरीहा इदरीस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को बड़ा रिलीफ मिल गया है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज शरीफ की 7 साल और कैप्टन सफदर की 1 साल की सजा कल अदम करार दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के इल्जामात को गलत करार देते हुए मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया है। नाअहली खत्म होने के साथ ही मरियम नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने और अवामी ओहदे लेने पर जो कदगन आई थी वो भी खत्म हो गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान क्या हुआ, इस पर एक नजर डालते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर अदालत को पूछे गए सवालात पर मुतमईन करने में नाकाम रहे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए इन पर असासों का केस नहीं बनता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये तो तस्लीम शुदा हकीकत है। प्रॉपर्टीज नेल्सन और नेस्कोल कंपनीज की मिल्कियत है। चारों अपार्टमेंट्स की लैंड रजिस्ट्रीज ऐसी ही होंगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ का तो नाम भी नहीं आ रहा। समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ को आप लिंक कैसे कर रहे हैं। आप शवाहिद की रोशनी में इनको लिंक कर दें। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपकी दस्तावेजात आप कहती हैं कि मालिक मरियम नवाज थी। मरियम नवाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। इन पर असासों का केस नहीं बनता। ये कोई अलग टैक्स का केस तो हो सकता है, आमदन से जायद असासों का नहीं। क्या अब भी मरियम नवाज इन प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर हैं? केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज शरीफ को मीडिया के सामने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फोन कॉल मौसूल हुई। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू में जिसमें हमारा गुफ्तगू की, जाहिर है इट वाज अ बिग डे फॉर हर। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। कि जिस शख्स ने ये इल्जाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बोहतान लगाया, जिसने पूरी अपनी 25-30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या। हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मरियम नवाज तो इमरान खान साहब से शिकवा करी हैं, लेकिन किसने नाइंसाफी की थी? कौन था जो नवाज शरीफ साहब को सजा देना चाहता था, सिस्टम से आउट करना चाहता था, और अब वो सिस्टम में वापस आ गए हैं? क्या ऐसा ही हुआ है? नहीं, वो तो देखिए ना, वापस तो उन्हें लाने का फैसला कर लिया गया था। बाकी ये भैंसा हमारे सामने खड़ा है और वो अपना कमरे के अंदर मौजूद है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो दूसरी बात है। हम तो देखिए ना, कानून का जहां तक ताबीर का ताल्लुक है वो तो अदालत ही कर सकती है और हम जजों की नीयत पे शुबा भी नहीं कर सकते। लेकिन ये मकान आए कहां से हैं, ये रुपया मुल्क से बाहर कैसे गया है, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जैसे ये जब 40 साल से बहस हो रही है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को कत्ल नहीं कराया था, बस 40 साल में ये तो पता नहीं चला किसने कराया था। कोई तो मुल्ज़म होता, कोई उनकी ज़ाती दुश्मनी होती, कोई सुराग लगाया जाता। बात यह है कि ये अदालत का फैसला है और पंचों का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये मकान तो मौजूद हैं और उसकी मनी ट्रेल नहीं है। हम अदालत पे मोतरज़ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप अदालत ही की बात मानने से इनकार कर दें तो माशरा जमा जुड़ा ही नहीं रह सकता। अदालत आखिरी लंगर होती है किसी माशरे का। लेकिन वो जिस आदमी की तरफ इशारा कर रही हैं, वो मुकदमा उसने तो नहीं कायम किया था, मुकदमा तो किसी और ने कायम किया था। और सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, सरे महल है मोहतरमा बेनज़ीर का, और जरदारी साहब की फ्रांस में प्रॉपर्टी है। हत्ता कि सदर फारूक लगारी ने मुझे बताया था कि मिडिल ईस्ट में भी, सॉरी सेंट्रल एशिया में भी कोई बिल्डिंगें खरीदी थी, अमेरिका में भी थी, और दुनिया में कहीं कहीं, दुबई में तो सबको पता है इनकी जायदादें हैं, इसहाक डार साहब की भी हैं। और ये तो पनामा वगैरह बहुत बाद में है। 93 की इलेक्शन कैंपेन में पीटीवी मैंने कुछ लोगों को मदऊ किया था, तो मैंने एक एक तफसील बताई थी कि इतनी गाड़ियां हैं वहाँ, इतने मकान हैं, मुझे जिम्मेदार लोगों ने बताया था। और पनामा से 1 बरस पहले भी मैंने ये सारी तफसील बताई। शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मदऊ किया और एक कहानी सुनाई 2 घंटे। फिर मैंने कहा बॉटम लाइन क्या है, उन्होंने कहा 30-40 मिलियन डॉलर हमने, मैंने कहा आपने पैसे भेजे थे?
کہاں اخراجات کے لیے بھیجے تھے؟ کتنے؟ 30-40 ملین ڈالر. ٹھیک ہے، وہ اس کا انکار کر دیں کہ وہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا تھا. پیسے موجود ہیں، مکان موجود ہے، ان کے بھائی کی گواہی موجود ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ محترمہ مریم جو ہیں وہ اس کی بینیفیشری ہیں. اب مقدمہ ہی کوئی نہیں لڑتا، ویسے جج بھی بیچارے کیا کریں؟ جب نیا مقدمہ ہی نہیں لڑتا. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ قوانین بدلے گئے، اور اس لیے بدلے گئے کہ لوگوں کو اپنا راستہ دیا جائے بھاگنے کا. اور آپ ایک بار پھر ہر روز ہم یہ بات دہراتے ہیں مگر دہرانی چاہیے. اللہ کے رسول نے ارشاد کیا تھا، آخری رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو وہ قومیں برباد ہو گئیں جو اپنے طاقتور کمزوروں کو سزا دیتی تھی اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتی تھی. یہ ایک اعتبار سے تو یوم سیاہ ہے، اس لیے کہ خود سرکار نے اور متعلقہ اداروں نے مقدمہ ہی نہیں لڑا. ہم عدالتوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن ہمارے سامنے ہمالہ جتنے بڑے ناجائز دولت کے انبار پڑے ہیں اور اس کا کوئی جواز کوئی پیش نہیں کر سکتا. لیکن یہ جنگ اب گلیوں میں لڑی جائے گی، الیکشن میں یعنی سیاست میں لڑی جائے گی. شائستگی سے ویسے لڑی جانی چاہیے، پولرائزیشن پہلے ہی بہت ہے. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب قدرت اس کا فیصلہ کرے گی. ایک آخری بات یہ کہ قرآن مجید میں ارشاد یہ ہے کہ معاملات اللہ کی خدمت میں، پروردگار کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ابھی قدرت کا فیصلہ ہونا باقی ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا دیکھنا یہ چاہیے کہ قدرت کی منشا کیا ہے. ریسٹ از دی ڈیٹیل. قدرت کی منشا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سرخرو یہ ہیں بھی نہیں. نہ زرداری سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ گجرات کے چودھری سرخرو ہو سکتے ہیں، اور نہ شریف خاندان سرخرو ہو سکتا ہے. اندھوں کے سوا سب جانتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. اوکے، ہارون صاحب نے تفصیلاً بات کی. امبیسڈر باسط، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مریم نواز نے یہ بھی کہا، آج ہی ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. ذرا دیکھیے. کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. امبیسڈر صاحب، یہ اب لگ یہ رہا ہے کہ معاملات کچھ اور تھے. ہم نے ویسے دیکھا کہ بیماری تھی، بیماری کے لیے گئے نواز شریف صاحب، لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات کہیں اور خراب تھے، وہاں پہ ٹھیک ہوئے تو اب ایک دم سے معاملات بلیسنگز ہی بلیسنگز ہو گئی ہیں. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ اپنے پروگرام میں لینے کا. کسی حد تک آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ، اور سچی بات تو یہ کہ ہمارا جو پورا احتساب کا نظام ہے اس میں ہی اتنی وہ اٹ ہیز لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی ان مائی ویو. مشرف کے زمانے میں بھی بہت سے احتساب معاملات چلے، پھر ہر حکومت آتی رہی اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بناتی رہی، اور یہ ہر حکومت نے ہی کیا ہے. تو پورا جو ہمارا احتساب کا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے، یا اس کے حوالے سے جو ہم نے انسٹیٹیوشنز بنائے، میرے اپنے خیال میں اس کو ایک لحاظ سے اس پہ کریڈیبلٹی لوگوں کی اٹھ گئی ہے. اور ہارون صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات اب ہم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ سر آنکھوں پہ، اس پہ تو ہم نہیں کوئی بات کر سکتے. فیصلے پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو فیصلہ اب آ گیا ہے اب اس کو ہم ویلکم ہی کر سکتے ہیں. آئیے پالیٹکس میں حصہ لیجئے، پھر عوام خود فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب تو آئیں گے، ان کو تو سپریم کورٹ کے حوالے نے وہ فیصلہ انہوں نے دینا ہے، کیونکہ جو نواز شریف کا فیصلہ ہے وہ اس کا نیب کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اب سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ان کو سزا اسی کے تحت ہوئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح ان معاملات کو دیکھتی ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو احتساب کا نظام قائم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور ابھی بھی دل میں کئی ایک لحاظ سے وسوسے رہ جاتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اور یہ بدقسمتی یہ ہے اس سارے معاملے کی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے. اس وجہ سے لوگوں کا اعتماد بھی اڑ گیا ہے، اعتبار بھی سارے سسٹم کے اندر سے اڑ گیا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ایسے سسٹمز ایوالو کرنے چاہیے جس کے تحت جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ احتساب جو جس طرح بھی ہو رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے کم از کم وہ کریڈیبل نظر آنا چاہیے. رائٹ. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے سال ڈار صاحب کی واپسی کو ڈیل قرار دیا تھا. لیٹس واچ ہم.
پاکستان کا پیسہ فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا، اب ڈیل کر کے یہاں پہنچا ہے. بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. سازش ہے اس کو واپس لانے کی، اور واپس لائے کیسے لائے گا؟ وہ تو نااہل ہوا ہے. سازش یہ ہے کہ جی عمران خان کو بھی نااہل کروا دو، اور پھر اسے کہو کہ جی ہاں دیکھیں نا، دونوں کو ہم لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں. میں کبھی یہ ڈیل مانوں گا نہیں. عمران اسماعیل صاحب، ڈیل ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا تاثر ہے، مگر ایک لمبے عرصے تک جلسوں میں، پروگرامز میں، ٹاک شوز میں مسلسل آپ لوگوں نے مریم نواز کے بارے میں تاثر قائم کیا. آپ ان کا وہ سٹیٹمنٹ چلاتے رہے کہ لندن میں نہیں، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. آپ ان کو بار بار کہتے رہے کہ آپ غلط ہیں. آج وہ عدالت کے حوالے سے شی از اے فری پرسن. آپ لوگوں کی نیریٹو کی ہار ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ نہیں، نیریٹو کی ہار تو کیا ہوگی، نیریٹو تو ہمارا جو تھا وہ رہے گا. پھر بھی یہ مریم کا سٹیٹمنٹ تھا، میرا نہیں تھا. اور آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی، یہ مریم کا اپنا سٹیٹمنٹ تھا، ہم نے نہیں بنایا تھا کہ ان کی جائیداد نہیں ہے. ان کے بھائی کا سٹیٹمنٹ بھی ان کا اپنا سٹیٹمنٹ تھا. آخر میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کیا اس ملک میں جو پاور میں ہوگا، بھلے وہ چوری کر کے آیا ہو، اس کے پیچھے ایک بیگیج ہو، اس کو ہم ریلیز کرتے چلے جائیں گے. اسحاق ڈار نے پاکستان آنا ہوگا تو ان کی ایف آئی آر کینسل ہو جائے گی. وہ ایئرپورٹ سے سیدھے جائیں گے، وہ وی آئی پی جیٹس میں سفر کریں گے، پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے وی آئی پی جیٹ میں بیٹھ کے جب ان کو لگے گا کہ اب مشکل وقت آ گیا ہے. تو یہ اگر ہم نے اسی طرح پاکستان چلانا ہے کہ جو طاقتور ہے، ابھی تک تو یہ امپریشن جا رہا ہے کہ جو طاقت میں ہو، جو پاور میں ہو، اس کے لیے سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے. جو طاقت میں نہ ہو وہ اس کے لیے وہ دھکے کھاتا رہے ادھر سے ادھر. وہ کبھی ایف آئی میں جائے، کبھی نیب میں جائے، کبھی کدھر جائے، کبھی کدھر جائے. تو ہمیں یہ ایک سسٹم اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے اس کو کریٹ کرنے میں اتنی دقت ہے اس ملک کے اندر کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں کسی صورت بھی. اس کی ریزن بینگ کہ ہمارے پاس جو 2 بڑی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم نور اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے جو لوگ ہیں وہ سر تک اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ انہوں نے آ کے اپنے کام کرنے ہیں. آپ نے ابھی بھی جو آڈیو لیکس ہیں اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ابھی بھی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ مریم کے داماد ہیں کہ بیٹے ہیں، ان کے لیے وہ انڈیا سے پلانٹ لانا ہے. اس کو لانے کی کس طرح سے تیاری کی جا رہی ہے. وہ آدھا آ گیا ہے، آدھا کس طرح سے آئے گا. کابینہ میں جائے گا تو شور مچ جائے گا، بڑی آواز نکلے گی باہر تو اس کو کسی اور ملک سے گھما کے لیں. یہ وزیر اعظم کے کمرے میں بیٹھ کے وزیر اعظم ڈسکس کر رہے ہیں باقاعدہ. تو یہ اگر ملک چلانے کے طریقہ کار یہ ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم کسی کو جزا اور سزا کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے، تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. لیکن ہم انشاءاللہ وی ول کیپ فائٹنگ. ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے ملک کو آخر ایسا ملک ہم نے پیچھے چھوڑ کے جانا ہے کہ جس میں ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہو، جس میں طاقتور سے زیادہ سختی کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب جو تھوڑی نرمی بھی برتی جائے. کہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے مریم نواز، یہ تو ایسا ہی ہے. آپ لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے ماضی میں جس طرح خان صاحب پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے. تو یہ والا موقف تو ٹھیک ہے. دیکھیں کی پبلک ہولڈر نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کو احکامات دیتی ہیں بیٹھ کے. شی از سو پاورفل ان دس گورنمنٹ ایٹ دا مومنٹ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. وہ رانا ثناءاللہ کو فون کر کے بتاتی ہیں کیا کرنا ہے، وہ وزیر اعظم کو فون کر کے بتاتی ہیں کیا کرنا ہے، وہ مفتاح اسماعیل کو فون کر کے بتاتی. پیٹرول کے پرائسز بڑھانے ہیں، رات کو بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ بڑھانے ہیں، اس کو بڑھانا ہے ہم نے، اور صبح آ کے عوام میں کہہ رہی ہیں کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتی. 1 روپیہ بھی بڑھتا ہے تو نواز شریف کا اور مریم نواز کا دل روتا ہے. اتنی ساری چیزیں، اتنے ڈرامے. پھر ٹویٹس آپ ان کی پڑھ لیں اور لگتا ہے کوئی فاتح پاکستان بن گئی ہے. آپ وہ ہاؤ از شی ناٹ ان پاور؟ شی از ان ایبسولوٹ پاور ایٹ دا مومنٹ ان دس گورنمنٹ. شہباز شریف تو بیچارہ ویسے ہی وہ ایک ڈمی قسم کے وزیر اعظم ہے. وہ کبھی اس کی سننی پڑتی ہے، کبھی اس کی سننی پڑتی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ریئل پاور مریم نواز کے پاس ہے اس وقت؟ تو یہی ہے. اس میں کیا آپ آڈیو لیکس میں سن لیں نا، دیکھیں وہ کس طرح سے وہ بات کرتی ہیں، کیسے وہ آرڈر دیتی ہیں پیٹرول کے پرائسز بڑھنے ہیں کہ نہیں بڑھنے ہیں. اگر ان کا اتنا امپیکٹ ہے اپنی فیملی پہ، ان کے چچا کو ان سے محبت ہے، ان کا امپیکٹ ہے، تو ہاؤ از دیٹ اے پرابلم؟ It's a problem because she is not the Prime Minister of the country. How can she tell Prime Minister کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں کیونکہ عمران خان کو اس سے بڑی پذیرائی مل رہی ہے؟ Can you imagine کہ ایک غریب آدمی کا ہیلتھ کارڈ اس لیے بند کیا گیا کہ وہ عمران خان کو پذیرائی ملتی ہے، عمران خان کو دعائیں دیتا ہے اس سے. کمال ہے. ہم نے تو آگے بے نظیر کارڈ بند نہیں کیا.
ہم اب آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کے بعد؟ ایک تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایکٹیویٹ کریں گے فائنل کال اب آ جائے گی، آج خان صاحب نے کہا یہ، لیٹس واچ ہم. یہ چور آ کے ہمارے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتا ہے، جو ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے، کسی غلط فہمی میں نہ رہو. میں انشاءاللہ اپنی قوم کو کال دوں گا اور میں کال دینے والا ہوں، تیاری اپنی مکمل کر رہا ہوں، اور جب میری تیاری مکمل ہوئی تو آپ نے آزاد کشمیر میں بھی میرے ساتھ آنا ہے. رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ ضرور بتائیے گا کہ معاملات کیسے ٹھیک ہوئے آپ کے، دیکھیں یا محض حسین اتفاق پہ حسین اتفاق ہو جائے؟ دیکھیں جو سچ ہے نا وہ پریویل کرتا ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے. اب جس طرح عمران خان کی جو سازش ابھی جو آڈیو ٹیپ سے جو نکلی سامنے آئی پوری قوم کے، کہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا عالمی سازش کا، وہ اصل میں وہ کنسپریسی عمران خان صاحب خود کر رہے تھے، اور سچ آ گیا اور عوام نے دیکھ لیا. یہ سچ ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار تھے کہ نہیں تھے؟ دیکھیں سچ یہ ہے کہ جو جسٹس صدیقی نے تب اس وقت باتیں کی، اور جو ارشد ملک کو بلیک میل کر کے استعمال کیا گیا، اور جو واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی بنتی تھی، اور جو بیک گراؤنڈ ایشوز تھے، فزیکل ایلمنٹ تھی یا بیک گراؤنڈ ایشوز؟ پورا پلان تھا کہ نواز شریف اور مریم کو ہم نے الیکشنز تک جیل میں ڈالنا ہے، الیکشن سے پہلے کیسز بنانے ہیں، سپیڈی جسٹس لانی ہے. وہ پوری جو باقیات جو عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے جو بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے، اور اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے جو جسٹس تھے، جو ہیڈ کر رہے تھے، جو اس ایجنڈے کو لیڈ کر رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ اب وہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے وہ فیل کر گئے. سو یہ خان صاحب کا پلان تو نہیں تھا؟ نہیں، یہ ان کے اس پلان میں تھے جو دھرنے سے پلان چلا، اور جو ان کو لانے کے لیے جو مشقت کی گئی، اور شریف فیملی کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا، اور مریم نواز کو ٹارگٹ کیا گیا جو کہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھی، اس ڈر سے، اس خوف سے جو ابھی بھی نظر آ رہا ہے ابھی یہ سابقہ گورنر صاحب کے، کہ وہ بڑی پاورفل ہیں اور وہ بڑی پاپولر ہیں بالکل، اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی، اور مشاورت جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے، اور اگر وزیر اعظم بھی اگر مشورہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. اور دوسرا ہیلتھ کارڈ، اب ان کا جی She looks very powerful. یہ تو مان لیں بات، اس میں کوئی برائی نہیں. She looks powerful. She is the vice president of the party, اور ان سے اگر مشورہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں تو وہ ان کے انٹلیکٹ کی گواہی دیتے ہیں. دیکھیں ہیلتھ کارڈ کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے کلوزلی کام کرتے پرائم منسٹر کے، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنی پاور ایکسرٹ کر سکتے ہیں. جو پرائم منسٹر ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن مشاورت اور مشورے ان کو بہت لوگ دیتے ہیں. آپ بھی ایسے دیتے ہیں؟ بہت لوگوں بالکل دیتے ہیں. ہم میٹنگز میں بولتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. یہاں دو تین چیزیں دیکھیں، ان کا پروپیگنڈا کبھی رکے گا نہیں. ہیلتھ کارڈ تو ہم نے ڈبل کر دیا، بند تو کیا ہی نہیں ہم نے. پنجاب میں 70 ارب کا ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیا تھا، ہم نے اس کو 133 ارب کر لیا. وہ 2-3 ماہ کی جو گورنمنٹ پنجاب میں ہمارے تھے. تو یہ تو ٹوٹل پروپیگنڈا کے اوپر یہ چلتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو سیاست ہے، جو محور ہے پی ٹی آئی کا، وہ ہے ہی پروپیگنڈا، پرفارمنس تو ہے نہیں. اور پروپیگنڈا عالمی سازش. کیا ہم آج کے ایونٹ کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں نون لیگ کے؟ آج کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ پریویل کرتا ہے، اور واقعی قدرت کا فیصلہ جو ہے وہ دیکھ لیا کا فیصلہ صاحب کا ٹھیک ہو گیا. اب نواز شریف صاحب بھی بیمار تھے، وہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انتہا انہوں نے کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ نیب نیازی جو گٹھ جوڑ تھا، اس کا کوئی کسی کو ثبوت چاہیے کسی پاکستانی کو کہ کس طریقے سے اس کو ایک آلہ کے طور پہ استعمال کیا. اور انہوں نے اب احسن اقبال کو آپ دیکھ لیں، احسن اقبال کا ایک بوگس کیس، ایک شریف آدمی. اب گیم بدل گئی ہے، اگر if I can use this word، پولیٹیکل گیم بدل گئی ہے پی ایم ایل این کی. آپ کی اب ہم ایکٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز بھی ایک بڑی اہم کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر ہیں پی ایم ایل این میں. بالکل، مریم نواز از دا فیوچر آف پالیٹکس ان پاکستان. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. نہیں، شہباز شریف از دا پریزیڈنٹ اینڈ ہی ول کنٹینیو انشاءاللہ تعالی. نہیں، یہ تو دیکھیں پارٹی کے اندر جو ہے وہ نئے کینڈیڈیٹس ابھرتے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے. تو آبویسلی ناؤ جو ان پہ فیک کیس بنایا گیا وہ ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا تھا، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی اور دبا کے کی.
سو جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، کیونکہ آڈیو لیکس کی بات ہو رہی ہے، تو وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک کا معاملہ یقیناً ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہو چکا ہے۔ آڈیو لیک کرنے والے جو مبینہ ہیکر ہیں، انہوں نے پہلے ہی وارن کر دیا کہ کل جمعے کو مزید آڈیوز جاری کرنے جا رہے ہیں۔ کل اس معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہوں گے۔ دوسری جانب آڈیو لیک معاملے میں عمران خان کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے، جس کا بھی رانا صاحب نے ذکر کیا، اور اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ پہلے ذرا کچھ حصے سنیے۔ اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا ملنا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میں خیال ہے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا تو اس میں آخر میں بس لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ڈیمانڈ نہیں دینا، لیکن انٹرنل میٹنگ میں جو میں نے رات کو بڑا سوچا اس کا، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاہدینوں نے اٹھایا نا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس۔ سابق پرائم منسٹر نے آڈیو کو درست کہا، مگر انہوں نے ساتھ میں کچھ اور بھی کہا، ذرا دیکھیے۔ پتا چلا ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور اعظم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ ریلیز کر دی ہے۔ پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے خلاف ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اس کو اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے ہی آئے ہو، اب پبلک کر دو، سائفر قوم کے سامنے لے آؤ۔ ہارون صاحب، اب کچھ باتیں ایک طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ باتیں انڈورس ہو گئی ہیں، مثلاً سائفر ہے مثلاً، بٹ کوشچن اس کہ وہ کس حد تک کیا وہ ایگزیجریٹڈ تھا، کیا اس کی تھریٹ ایگزیجریٹڈ تھی؟ خان صاحب نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ نے کلوزلی واچ کیا اس کو، آپ کو کیا لگا ہے یہ آڈیو سن کر؟ بھائی بالکل سامنے کی بات ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل نے اعلان کیا کہ مداخلت ہوئی ہے، تو مداخلت آپ سازش نہیں کہنا چاہتے، اس کو مداخلت کہہ لیں۔ اس پہ پاکستان نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے، وہ خود مانتا ہے ڈونلڈو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے دیکھو نا ٹرمپ کی حمایت کی اور امریکہ پہ تنقید کی، میں کس منہ سے اپنا کہوں اب پریزیڈنٹ سے کہ وہ عمران خان کو فون کریں۔ او بھائی گاڑی آ رہی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں someone should cry halt، ایک گاڑی آ رہی ہے راستے میں، اپنا انسان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچلے جائیں گے۔ امریکہ نے لیاقت علی خان کو قتل کرایا، موسٹ پروبیبلی ضیاء-ال-حق کو بھی انہوں نے کرایا۔ اچھا، اور وہ لیاقت علی خان کو اس لیے کرایا کہ مصدق کو اپنا ہٹانے کے لیے شہنشاہ ایران کی حمایت کریں، مداخلت کریں، فوج بھیجیں۔ پاکستان کی فوج تو اس وقت اگرچہ چھوٹی تھی، اس وقت بھی طاقتور تھی۔ امریکہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، امریکہ آپ سے کہتا ہے چین سے تعلقات محدود کریں، باسط صاحب سے پوچھیں کیا کہتا ہے امریکہ، اور یہ ایٹمی پروگرام پہ بھی ان کی نظر ہے، اور اڈے بھی دیں، اور افغانستان میں ہماری مدد کریں، اور چین اور اس کی جنگ میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ آپ نے بار بار کہتے ہیں آپ نے ان سے قرضے لے لیے، یہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنیں گے، وہ بنیں گے نہیں بنیں گے، آپ سے مطلب آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ امریکیوں نے ناپسند کرتے تھے۔ ایک میٹنگ بلائی، ایک بہت پرانی بات ہے، عمران خان نے، اور مجھے کہا تم آ جاؤ، جو بائیڈن آ رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ تھے، اور وہ امبیسیڈرز آ رہے ہیں، وہ امبیسیڈر سب آ گئے، جو بائیڈن نے کہا میں تو مصروف ہو گیا، اچانک اسے مصروفیت پاکستان آ رہا تھا، وہ آ گیا تھا۔ اچھا، وہ اپنا ظاہر ہے کہ وہ نخوت کا افغانستان کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں، افغانستان میں شکست ہو گئی، ہم افغانستان فتح کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتے، کس لیے؟ اور رہ گئی یہ بات کہ شریف خاندان سرخرو ہو گیا ہے، ابھی چند توقف فرمائیے تھوڑا سا، آپ ان 40-45% منیمم ووٹ ہیں عمران خان کے، اس کا کیا کریں گے جی؟ ان لڑکے لڑکیوں کو، یہ یوتھ کو، جس میں اس کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہے، یوتھ میں، خواتین میں اوور ویلمنگ میجارٹی ہے، اس کو کوئی کہاں لے جائے گا؟ یہ تو کیا عجیب و غریب گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب وہ اپنا سرخرو ہو گئے، اور وہ ہم شریف خاندان کے نوکر ہیں؟ ایک وہ مغریہ خاندان ہے، ادھر ایک زرداری خاندان ہے، چوتھی نسل تیسری آ گئی، باچا خان کی چوتھی نسل آ گئی، عبدالصمد اچکزئی کی تیسری نسل آ جائے گی، مفتی محمود کی تیسری نسل آ گئی، تو ہم رعایا ہیں۔ ہارون صاحب، اس وقت کیسے تعلقات ہیں؟ آپ نے کہا امریکہ سے تعلقات خان صاحب کے اچھے نہیں رہتے، ابھی کیسے ہیں؟ نہیں، جیسے بھی ہوں، مجھے کون سا وہ اعتماد میں لیتے ہیں،
میں نے ان سے یہ کہا تھا بھائی صاحب زیادہ تقریریں نہ کیا کرو امریکہ کے خلاف، جو کچھ آپ کو کرنا ہے جب آپ طاقتور ہوں گے تو آپ فیصلے کریں گے نا، اس وقت تقریروں سے کیا حاصل ہے؟ لیکن آپ کو یاد ہے بھٹو نے بھی تقریریں کی تھی امریکہ کے خلاف، اگرچہ بھٹو کی پالیسی تو فارن پالیسی تو کافی متوازن تھی، اور عمران خان نے بھی یہ کہا کہ امریکہ کا نام نہ لیں، یہ احتیاط کا تقاضا ہے، عام طور پہ وہ احتیاط نہیں کرتے مگر اس معاملے میں انہوں نے احتیاط کی۔ وہ اب یہ تو سائفر ہے، سائفر تو وہ خان صاحب تو سادہ آدمی ہیں، سائفر تو نہیں چھپ سکتا، منظر عام پہ نہیں آ سکتا، اس کے بعد کون آپ کو بھیجے گا آپ کے ایمبیسیڈر، اور کون آپ پہ اعتماد کرے گا؟ امریکہ اس میں فریق ہے، وہ اس کو چھپاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے چھپایا ہے۔ ان کا ایک پرابلم ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 79 کے بعد ایک ڈاکٹرائن ہے ایرانی انقلاب کے بعد کہ پاپولر لیڈر کی پبلکلی مخالفت نہیں کی جائے گی، لیکن وہ یہ جو مولوی فضل الرحمان اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کا الائنس تھا، اس کے پیچھے امریکی کھڑے تھے، وہ امبیسی میں لوگوں کو بلاتے رہے، اور برطانوی بھی کھڑے تھے، لوگوں سے ملتے رہے، ان لوگوں سے جنہیں آپ اور میں بھی شاید وقت نکال کے ملنا پسند نہ کریں، کس لیے ملتے رہے؟ ان کا ایک گیم پلان ہے اس علاقے کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے، ایران کے لیے، چین کے لیے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کوئی پرائمری سکول میں پڑھتے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں یہ سب؟ اوکے، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر امبیسڈر باسط سے بھی اس پر اہم سوال کرنے ہیں، رائٹ آفٹر اے کوئک بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ امبیسڈر باسط، آئی تھنک آپ سب سے بہترین پوزیشن میں ہیں سمجھنے کے لیے کہ ایگزیکٹلی اس آڈیو لیک میں کیا بات ہو رہی تھی، آپ کو کیسا لگا یہ سن کر؟ دیکھیے، پہلے تو عمران صاحب سے بات کرنا ہے کہ میں نے بات کرنا ہے؟ جی عمران صاحب، آئی ایم کمنگ ٹو یو رائٹ آفٹر امبیسڈر باسط۔ جی امبیسڈر باسط، اچھا دیکھیے، دو تین تو بالکل فیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سائفر آیا تھا، سائفر میں جو امبیسڈر ڈونلڈ لو کی جو لینگویج تھی وہ ان ڈپلومیٹک تھی، جس طرح کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کنکلوڈ کیا، اور اس کو ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس بھی کہا گیا۔ اسی کی ایما پہ ہم نے پھر یہاں امریکی ایمبیسی سے ڈیمارش بھی کیا۔ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ یہ سائفر ٹیلی گرام جو تھا یہ صرف ایڈریس تھا ہمارے فورن سیکرٹری کو۔ اب یہ ہمارے سسٹم کے اندر فورن سیکرٹری کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کس کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ کچھ ٹیلی گرامز ایسے ہوتے ہیں، سائفر ایسے ہوتے ہیں جو آٹومیٹیکلی ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو سائفر تھا یہ صرف اور صرف فورن سیکرٹری کو ایڈریس تھا۔ اور یہ نارمل ہے، یوزول پریکٹس ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا کہ ہمیں نہیں ملا، ہمارے پاس تو کاپی نہیں۔ It is unusual. It is not done frequently. It is done in very rare cases, very rare cases. اور یہ سائفر آیا، اور جہاں تک میری معلومات ہو، محمود قریشی صاحب نے بھی یہ پبلکلی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں یہ سائفر دکھایا، فورن سیکرٹری نے شیئر کیا ہمارے ساتھ، اور پھر وہ پرائم منسٹر کے پاس لے کر گئے۔ لیکن یہ بالکل درست ہے کہ اس قسم کے سائفر کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ فورن سیکرٹری کا پریروگیٹو تو ہے کہ وہ اس کو ریسیو کرنے کے بعد کمیونیکیشن سینٹر والوں سے کہیں، کرپٹو سینٹر سے، کہ اب اس کو آپ ان لوگوں کو بھی آپ دے دیں اور نمبرنگ اس کی کر لیں، وہ تو پاسبل ہے۔ لیکن جو یہ سائفر پی ایم کے پاس لے کر گئے تھے، آبویسلی اس کی کاپی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جو یہ جو ہم آڈیو لیک سن رہے ہیں، مجھے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت جو تھے عمران خان اور اعظم خان، ان کو کچھ تو چیدہ نکات تو اس کے یاد ہیں، اس ٹیلی گرام کے جو ان کے سامنے پڑھا گیا یا ان کے سامنے لایا گیا، لیکن ایگزیکٹ لینگویج ان کو یاد نہیں ہے۔ اسی لیے شاید وہ اس کو دوبارہ منگوانا چاہتے تھے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ایک لحاظ سے آپ اس کو، میں ذاتی طور پہ امریکہ دیکھیے ہمیشہ اس کے انٹرسٹ ہے، ہارون صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، اس خطے میں ان کے مفادات ہیں، اور ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں یا کہیں بھی کوئی جو بھی حکومت ہو وہ ان کی پالیسیز کو آگے لے کر چلے۔ یہ بالکل اصل معاملہ میرے حساب سے یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یہاں ووٹ کیا، کیا وہ امریکہ کی ایما پہ کیا کہ ان کی اپنی جینوئن ایفرٹ تھی؟ اصل کویسچن یہ ہے۔ اور دوسرا میرے لیے پرابلم یہ ہے سارے قصے میں کہ ہم نے بہت سی چیزیں، سفارتکاری میں بہت سی چیزوں کو پبلک میں نہیں لایا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے اس قسم کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، ہمارا کوئی پاکستان میں نیشنل کنسنسس نہیں ہے
چائنا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، نیوکلیئر کیپیبلٹی کے حوالے سے پاکستان میں نیشنل کنسنسس ہے، لیکن امریکہ کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن امریکہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے، FATF سے لے کر انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تک ہمیں ابھی بھی بہت سے معاملات میں امریکہ کی سپورٹ چاہیے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک ڈومین میں ہم نے پالیسی ڈیسیشنز کا اظہار کیا، یا فار دیٹ میٹر عمران خان صاحب نے بھی کیا، وہ بھی شاید مناسب نہیں تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کو غلامی سے آزادی مل گئی، امریکہ کی غلامی سے، اس قسم کی۔ اور پھر جو بیسس کے حوالے سے جہاں تک میری معلومات ہیں نیگوسیشنز ہو رہے تھے، تو پبلکلی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دینا وہ بھی شاید مناسب نہیں تھا۔ اس سے ہم یہ قطعاً انفر نہیں کر سکتے کہ جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ بیسس دینے جا رہے تھے۔ یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ آپ نیگوسیشنز میں کسی کنٹری کو انوالو کرتے ہیں اور ٹائم بائٹ کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، صرف مجھے پھر یہ بتا دیں کہ یہاں تک ہم کیا اسٹیبلش کر سکتے ہیں، لانا چاہیے پبلک ڈومین میں یا نہیں لانا چاہیے وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ ہی واز ناٹ اے پلیزنٹ پرسنالٹی اور فیورڈ پرسنالٹی ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں سے جو کہ سفارتکاری میں انوالو تھے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہوں۔ نہیں دیکھیے، ٹرمپ جب ٹرمپ تک تھے تو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر عمران خان گئے بھی، ان کو بڑا وارم ویلکم بھی ملا، وائٹ ہاؤس میں میٹنگ بھی ہوئی، بہت سی انگیجمنٹ بھی کی۔ لیکن بائیڈن کے آنے سے پہلا جو اصل مسئلہ بائیڈن کے ساتھ کیا ہوا کہ 27 جنوری کو ڈینیل پرل کے کیس میں ہماری سندھ ہائی کورٹ ان کو ایکوئٹ کر دیتی ہے خالد شیخ کو۔ تو یہ بلنکن کا اگر آپ اس وقت کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیے تو وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر جو اور بیانات آئے، پھر ہم نے بہت کوشش کی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کال کر لیں، بلکہ محمود قریشی صاحب نے خط بھی لکھا ہمارے سفیر کو، لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک پالیسی تھی، وہ ناخوش تھے۔ پرہیپس دے تھاٹ کہ ہم اس پرائم منسٹر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، اور جب تک اور امبیسڈر ڈونلڈ لو نے بالکل یہ کنوے بھی کیا کہ جب تک عمران خان پرائم منسٹر ہیں تو شاید ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی پیدا نہ ہو سکی۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، جو حقیقت ہے وہ ماننی چاہیے، سائفر بھی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اصل کوشچن جو میرے لیے پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے ایک جینون سنسیئر فیصلہ کیا یا کسی کی ایما پہ کیا؟ یہ کوشچن ہے جس کا آنسر میرے پاس ہے۔ سو عمران اسماعیل صاحب، یہ کوشچن کیسے اس کا سلوشن نکل سکتا ہے؟ آپ کا تو الزام ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ کیا، لیکن یہ الزام ابھی تک ثابت نہیں ہوا، دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ اس کا پراپر سسٹم سے نکل کر آ سکے۔ تو سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سلوشن اس کا سمپل ہے کہ آپ اس میں انکوائری کر لیں اس کے اوپر، اور اس انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو تمام فریقین کو قابل قبول ہو، جس میں جوڈیشری کے ممبران بھی ہوں، جس میں فوج پاکستان کے ممبران بھی ہوں، جس میں پاکستان تحریک انصاف دیدین گورنمنٹ کے ممبران بھی ہوں، پریزنٹ گورنمنٹ کے ممبران بھی ہوں، اور اگر دیگر جماعت سے کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو ضرور بیٹھے۔ دس از مائی سجیشن۔ لیکن بہرحال انکوائری ہونی ضروری ہے، کیونکہ اس الزام کے اوپر، اس سائفر کے اوپر ایک رجیم چینج ہوئی ہے پاکستان میں۔ سائفر میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، وہ جو خان صاحب بتا رہے تھے، وہ تو ہو گیا، وہ منومن ہو گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سائفر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کتنے عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کتنے مخالفین ہیں؟ آپ کے خیال سے امریکہ کے کہنے کی ضرورت تھی پی ڈی ایم کو کہ ان کو ہٹائے خان صاحب کو، یا وہ خود سے بھی ان کا پورا خیال تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور چاہتے تھے کرنا؟ نہیں، خود سے کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ خود آ جاتے یہاں پہ اپنی افواج لے کے الٹ دیتے آ کے عمران خان کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کو یہاں پہ اپنے کوئی سہارے کی ضرورت ہے، کوئی ہوگا جو چینج کرے گا۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ جو انہولی الائنس ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا، خاص طور سے یہ جو انہوں نے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، وہ انہوں نے گلا پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹنا تھا۔ یہ ابھی جو اگر عمران خان پیچھے ہٹ جائیں تو انہوں نے پھر وہی کرنا ہے، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے انہوں نے۔ تو وہ کیسے یہ راتوں رات اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے سجن ہو گئے، ان کو وہ پیارے لگنے لگے، ان کو وہ پیارے لگنے لگے۔ یہ بلاول بھٹو کا وہ تھا، لائن بیان تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر پیر پکڑتی ہے اور ضرورت نکلنے کے بعد گلا پکڑتی ہے۔ تو وہ آج کل تو پیر پکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے۔ ہاؤ از دیٹ ہیپننگ؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ بٹ یہ کہنا کہ اس پہ کھیلو، سائفر پہ کھیلو، پھر خان صاحب نے کہا میں نے تو ابھی کھیلا ہی نہیں ہے، کیسے کھیلنا چاہتے ہیں آپ اس پر؟ ہاں تو ٹھیک ہے،
نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, مطلب ہم قوم کے سامنے لائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں, ہم نے کیا کیا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجا سائفر, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک سیلڈ انویلپ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا, ان کو خط لکھا کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل انکوائری اس کے اوپر کر لیں. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وی کانٹ برنگ اٹ ٹو پبلک. سو کیسے ہوگا یہ کام سارا؟ وہ جو آڈیو لیک خان صاحب کی آئی ہے اس میں کس بات پہ اعتراض ہے خان صاحب کی؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ایک اور میٹنگ کر لو, اور اعظم خان اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں پھر اس کے جو کرکس ہے یا جو اس کی باتیں ہیں وہ میں منٹ کر لیتا ہوں تاکہ وہ پھر ہمارے پاس آ جائے. تو اس میں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کو کوئی فیبریکیٹ کر لو, انڈیا سے مشینری لانے کا راستہ ڈھونڈو. وہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار بتا دے گا راستہ, اسحاق ڈار بڑے ایکسپرٹ ہیں اس کاموں میں. دس از ناٹ, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پہ. ہمیں تو سمپل سی ایک چیز ہے فریہ کہ ہمارا بلیو ہے, اینڈ وی ہیو اے ریزن ٹو انڈرسٹینڈ, ریزن ٹو بلیو کہ سائفر میں پاکستان کی بہت زبردست مداخلت ہوئی پاکستان کے معاملات کے اندر, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے اندر رجیم چینج کی سازش ہوئی ہے. انہوں نے اپنی من پسندیدہ ایک ایسی سٹوج گورنمنٹ لا کے رکھی ہے جس میں سب کے کیسز کھلے ہوئے ہیں, جو سب مجبور ہیں ایک دوسرے کے لیے, جو سب کمپرومائزڈ ہیں, اور وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا پاکستان, میں مانتا ہوں کہ امریکہ کا اس خطے میں کیا پوری دنیا میں ان کا انٹرسٹ ہے, ہر جگہ ان کا انٹرسٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اتنی کمپرومائزنگ پوزیشن پہ چلا جائے کہ وہ جو امریکہ کہے وہ ہم کرتے رہیں. ہم اپنی نہ خارجہ پالیسی بنائیں, نہ اپنی ٹریڈ پالیسی بنائیں, نہ اکنامک پالیسی بنائیں, بس جو امریکہ کہے وہ ہم کر لیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں being a partner, we want to be partners with America. We don't want to fight in war with America. ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. امریکہ کیا کسی کے ساتھ بھی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان. تو ہم کیسے امریکہ سے جنگ لڑ لیں گے؟ ہم we want to be partners with them, but we don't want to be subordinate. That's all. We will take a break. اس کے بعد تفصیلاً جواب دینا ہے سب right after break. ویلکم بیک. رائے صاحب, اب جب بات کھلی گئی ہے تو اس کے اوپر انکوائری کیوں نہ ہو؟ لیکن سب سے پہلے تو اس وقت پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں وہ سب سے بڑے پنجاب کے چور تھے, اور بقول ان کے نیپی چینج کر کے اسٹیبلشمنٹ تھک گئی تھی. تو پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیں. اور دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو داد دینی چاہیے کہ اب تو فلاپ سین ہو گیا ہے, اب تو عوام کے سامنے حقائق آ گئے. اب تو جس چیز کے ساتھ کھیلنا تھا, جو سازش کرنی تھی, وہ تو عمران خان نے کی. یہ تو کوئی نہیں, دیکھیں سائفر بھی آیا اور اس میں ضرور ہو سکتا ہے مداخلت بھی ہوئی ہو, لیکن کنسپریسی نہیں ہوئی, کوئی کنسپریسی نہیں تھی. دیکھیں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ عمران خان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ امریکہ عمران خان کو نکالے, لیکن عمران خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ امریکہ اسے نکال دیتی. نہ ان کا وہ لیول ہے, نہ ان کی وہ کہہ لیں کہ اتنا وزن ہے کہ امریکہ ان کے پیچھے جائے. اسی طرح ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ ڈرون میں نے ختم کرا دیے, سفید جھوٹ. ڈرون ان کی حکومت آنے سے پہلے ختم ہو گئے تھے, امریکن پالیسی چینج ہو گئی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتنا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے, ایک بہت بڑی سازش کی گئی. سازش کیا تھی کہ ایک سائفر کو اس سے کھیلا گیا, اور پھر یہ اتنی سمپل بات نہیں, اس کے منٹس پلاننگ, جو آڈیو لیک جس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس کا انالیسز اور منٹس ہم اپنے مطابق کریں گے, اس کو ہم کھیلیں گے, اس کے ساتھ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر کیا دیکھیں اس سازش کے اندر صدر پاکستان بھی شامل تھے, اس سازش کے اندر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان بھی شامل تھے, اور جو ڈپٹی سپیکر تھے وہ بھی شامل تھے. اور سازش انہوں نے جو ہے اس بہانے کو, جو سپیکر بھی تھے بالکل تھے, اور لیکن وہ ہوا قاسم سوری کے ہاتھ سے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو کرتے ہوئے, اور پھر یہ 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کی اس نے بلائے کہ لے کے آئے ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس. انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور انہوں نے بھی سائڈ پہ کر دیا, اور پھر طے یہ ہوا کہ انہوں نے آئین شکنی کی تھی. تو عوام کو میں سمجھتا ہوں نیشنل انٹرسٹ کو مجروح کیا گیا, نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ایک سازش, ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. اور یہ سلوشن آپ نہیں چاہتے آپ کا نام کلیئر ہو جائے. اس کا سلوشن نہیں ہے. کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ حکومت ہے, امریکہ آپ کو لے کر آیا, آپ کلیئر کرائیں نام اپنا. انہوں نے کلیئر کرنا ہے جو سازش انہوں نے پاکستان کے مفاد کے خلاف کی,
جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس کے خلاف کی، جو تو اس کا طریقہ کیا ہے سر؟ سازش یہ کیا پبلک کرے؟ میں بتاتا ہوں، سائفر تو بتا دیا ایمبیسڈر صاحب نے کہ پبلک نہیں ہو سکتا، یہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ ان کے خلاف اب کیس بنانا چاہیے ہے۔ میں حکومت کو ایڈوائز دوں گا کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس ملک کو گمراہ کیا، اس کو نیشنل انٹرسٹ کو انہوں نے پامال کیا اور عوام کو گمراہ کیا، اور کیس پہلے بنا لیں، اس کی کوئی انکوائری نہ ہو، اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ نہ ہو، کیس بنا لیں۔ نہیں بالکل، اس کے اوپر انکوائری بھی ہوگی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہوگی، اور ان کو کٹہرے میں بھی کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش کی۔ جی دیکھیں، میں کیونکہ وقت بالکل تھوڑا سا مجھے ہارون صاحب سے بھی ہم سوال کرنا ہے۔ جی میں فریہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سائفر تھا یہ تو بالکل ایک کھلی چیز ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ سائفر ہوا، آیا عمران خان نے یہ بات کی، ہم اس کو بالکل کریں، آتے ہوں گے آپ کے پاس، ہمارے پاس اتنی غیرت ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر سکیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں فریہ کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آج جو بری ہوئی ہیں مریم نواز، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ ون پارک لین آخر ملکیت کس کی ہے؟ میرا تو سے بھی سوال ہے کہ کیا یہ ہم نے کلیئر کر لیا کہ ان کی ملکیت نہیں ہے تو کس کی ملکیت ہے؟ اس میں نواز شریف ان کا خاندان برسوں سے رہ رہا ہے اور آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ کس کی ملکیت ہے۔ ان کے بھائی نے کہا، ایڈمٹ کیا ٹی وی پر، ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، جس کی مریم نواز جو ہے اس کی ہیڈ کر رہی ہیں ملکیت کس کی ہے یہ اگر رانا صاحب کو بتا دیں۔ سو وی وانٹ ٹو نو کہ کس کی ملکیت ہے۔ جی رانا صاحب کس کی ملکیت ہے؟ دیکھیں ان کے نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی ملکیت ہے، وہ ادھر رہ رہے ہیں، ان کی ملکیت ہے۔ ان کی بیٹی ہارون صاحب ابھی وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز، بیٹے کہتے ہیں کہ مریم نواز اس آف شور کمپنی کی بینیفیشل اونر ہے۔ دیکھیں جو اس کیس میں جو چیز ثابت ہوئی ہے نا، اور یہ ریکارڈ پر رکھ لیجیے گا بیٹے کی ملکیت ہے، دیر از نو کرپشن، پبلک فنڈ سے کوئی تعلق کسی چیز کا نہیں ہے، اور اس سے وہ ونڈیکیٹ ہوئے۔ اگر مجھے کوئکلی اجازت دیں ہارون صاحب، ہم نے راجن پور جا کر، ڈی جی خان جا کر فلڈ افیکٹیز کے ساتھ ٹائم گزارا، مگر کچھ علاقوں میں ایڈ ابھی بھی نہیں پہنچ رہی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں وہ چونکہ سسٹم تیزی سے ڈیولپ نہیں ہو سکا، تیاری تھی نہیں، جو قریب کے علاقے ہیں، سندھ پہ فوکس زیادہ ہو گیا، بلوچستان پہ زیادہ ہو گیا، راجن پور میں ہولناک تباہی ہوئی ہے، اور ڈیرہ غازی خان کے بعض علاقوں میں بھی راجن پور میں امداد نہیں پہنچ رہی ہے، اس کو نگلیکٹ کر دیا گیا ہے۔ وہاں اپنا یہ لغاری ہیں اور دوسرے جو خاندان ہیں وہ پرواہ نہیں کر رہے، اور لوگوں کے کھیت ڈبو دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ راجن پور پہ توجہ دیں، اخوت والے، الخدمت والے، فوج اور دوسری بھی وفاقی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی بہت بری حالت ہے۔ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ ہمیں تو کوئی پیسہ ملا ہی نہیں ہے وفاقی حکومت سے، وہ تو یہ شکایت لگا رہے تھے۔ وفاقی حکومت پیسے دے رہی ہے سندھ کو، اور ٹھیک دے رہی ہے، دینے چاہیے سندھ کو، بلوچستان کو دے رہی ہے، وہ بھی ٹھیک دے رہی ہے، لیکن جو ہمارا جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے اس کو اگر دیکھیے 30% بلوچستان کو دے رہے ہیں۔ بلوچستان جتنی آبادی ہے جو یہاں متاثر ہوئی ہے جنوبی پنجاب میں، لیکن وہ جنوبی پنجاب کو نہیں دیں گے، اور لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو صوبائی حکومت دے۔ ویسے تو صوبائی حکومت کے باقی فنڈز بھی روک رکھے ہیں کیونکہ وہ پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے، اور یہ جرم کیا ہے پنجاب کے لوگوں نے کہ 17 جولائی کو ووٹ دے دیے پی ٹی آئی کو، تو اب اس کی سزا بھگتے ہیں، لیکن ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ وہ اور کوئی نہیں کرتا تو خدمت والے کریں، اخوت والے کریں، پنجاب حکومت کرے، فوج کرے، ایئر فورس کرے، نیوی کرے۔ ہمارے لیے لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل کی جو فلیش اپیل تھی 160 ملین، وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی، وہ بھی جو پلیجز تھے وہ بھی کہیں نہیں ہیں، تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے کہ بین الاقوامی جو ہماری برادری ہے کیوں اس معاملے میں ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہی۔ ویری انٹرسٹنگ، اس کے اوپر ہم تفصیلاً آئندہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہم نے اپیلز دیکھی، ہم نے بہت زیادہ دیکھا، انٹرسٹ بھی دیکھا لوگوں کا، ایڈ آئی بھی، لیکن وہاں تک پہنچ جائے اور انفراسٹرکچر جس طرح تباہ ہوا ہے وہ تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ان کمنگ ڈیز۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔